Hello and a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. I am traveling as usual और यही मेजर रीज़न होती है जब भी मोस्टली मेरे वीलॉग्स में बहुत डिले आता है, बट आई एम ट्राइंग कि मैं इसको और प्रैक्टिस कर सकूं कि ट्रैवलिंग के साथ साथ वीलॉगिंग कैसे हो सकती है. बट द प्रॉब्लम है इसके जियो पोलिटिकल एनालिसिस में बहुत रिसर्च रिक्वायर्ड होती है, और अगर आप रिसर्च ना कर पाएँ तो इन माय ओपिनियन आप टेलीविज़न के या न्यूज़ चैनल के एक टिकर की तरह सिर्फ बोल सकते हैं कि ये हुआ और ये नहीं हुआ. एनालिसिस इज़ मोर देन दैट. और मेरा फोकस हमेशा होता है स्पेशली स्टूडेंट्स पे कि वो कुछ लर्न कर सकें मुझसे. एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू अ लॉट ऑफ पीपल जो मुझे ईमेल्स लिखते हैं और मेरी एक एक बात के जवाब में मेरे से डिबेट करने की कोशिश करते हैं. यू आर हाईली इनकरेज टू डू दैट. प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि एक एक का जवाब देना मेरे बस की बात नहीं है, बट आई विल ट्राई एंड आई डू दैट ऑलरेडी कि आप लोग जो पॉइंट्स रेज़ करते हैं उनको मैं अपने वीलॉग्स में एड्रेस करती रहूँ. हैविंग सेड दैट, जो मीडिएटर्स कतर और पाकिस्तान की शक्ल में इस वक्त स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं, और फ्राइडे से जो एक सेंटिमेंट ऐसा आ रहा था, सिग्नल्स ऐसे आ रहे थे रादर कि शायद एक ब्रेक डाउन है इस MOU के साइन हो जाने के बावजूद, और टीम्स यहाँ क्यों नहीं पहुँच रही. दैट इज़ ओवर. बल्कि ना सिर्फ ये कि वहाँ टीम्स पहुँची, जो ऑप्टिक्स हैं वो बड़े पॉजिटिव आ रहे हैं, बल्कि 21 आवर्स की एक एक्सटेंसिव सिटिंग हुई है. सब तरफ के लोगों के साथ इकट्ठी बैठ के सिटिंग हुई है, और 21 आवर्स एट लेंथ ये एक मैराथन सिटिंग है इन माय ओपिनियन. और उसमें चीज़ें आगे बढ़ी हैं, जिस तरह इस्लामाबाद टॉक्स में 21 आवर्स एग्जैक्टली फर्स्ट मैराथन सेशन हुआ था, और उसके बाद चीज़ें बिल्कुल ऐसे लग रहा था जिस तरह दीवार के साथ लग गई हैं. इन दिस केस ग्रेट प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड, और मेरे ख्याल में जितना डेंस और जितना कॉम्प्लिकेटेड ये कॉन्फ्लिक्ट है, और MOU में जो क्लॉजेज़ हैं जितना वो बताती हैं कि इसके कितने कैविएट्स हैं, इसमें कितनी टेक्निकलिटीज़ हैं, उसके बावजूद जो चीज़ों पे एग्री कर लिया गया है, और 3 कमिटीज़ हैव बीन फॉर्म्ड. कमिटीज़ के साथ साथ एक पॉलिटिकल ओवरसाइट के लिए एक अलहदा मैकेनिज़्म बनाया गया है जो ये इंश्योर करे कि ये बातचीत जारी रहे. सो आई थिंक प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड, और अब 60 डेज़ में किसी ऐसे कंक्लूजन तक पहुंचना जो इस कॉन्फ्लिक्ट को कम से कम अभी तक ये जहां है वहाँ से डी एस्केलेशन की तरफ ले जाए, और ईरान को अगर वो कंसेशंस दे दे जो इसके सारे क्लॉजेज़ में मैंने आपको 1 बाय 1 पढ़ के सुनाई थी, तो उससे एक सिस्टम चल पड़ेगा मिडल ईस्ट का, और वो बड़ा डिफरेंट होगा. अगर मैं ये कहूँ कि जियो पोलिटिकल ऑर्डर इन द मिडल ईस्ट इज़ गोइंग टू बी टोटली डिफरेंट, तो ये गलत नहीं होगा. नए अलायंसेस बनेंगे. US का जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला है उसमें ऑलरेडी अगर आपने एक क्लॉज पढ़ी हो MOU की जिसमें था कि ईरान की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में कोई भी डिप्लॉयमेंट नहीं होगी US की तरफ से, और जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं वो बैक ऑफ करेंगे. वो एक तरह से इन माय ओपिनियन विड्रॉल है US का फ्रॉम द रीजन. इस सारी बहस में जिस चीज़ को कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा वो ये है कि अगर US सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है मिडल ईस्ट को और साथ में इज़राइल को भी करता है, तो फिर इन दोनों में फ़र्क क्या है. वो एक ही वक्त में मिडल ईस्ट में भी अपनी बेसिस रखता है और सिक्योरिटी अम्ब्रेला रखता है, और एट द सेम टाइम मिलिटरीली वो इज़राइल को भी सपोर्ट करता है. देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस इन दीज टू. नंबर 1, जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो अपनी सिक्योरिटी के लिए ख़ुद पे करती हैं. उसका सारा जो बजट है वो कोई फाइनेंस वाशिंगटन से नहीं होता. तो येस, मिलिट्री बेसिस आर देयर. उन मिलिट्री बेसिस का जो बजट है वो US ख़ुद उसे रन करता है, सेंटकॉम करती है उसको रन, या जो भी अगर बहरीन में 5th फ्लीट है तो जहाँ जहाँ से पेंटागन से उसके बजट आने हैं वो उसके मुताबिक बेसिस रन हो रही हैं. लेकिन अपनी सिक्योरिटी के लिए गल्फ़ कंट्रीज़ अपनी किटी से अपने बजट से पे करती हैं. एज़ कम्पेयर टू दैट इज़राइल की जब आप बात करें तो ये याद रखें कि इज़राइल को बॉम्ब्स की सप्लाई से लेके मिसाइल्स तक, डिप्लॉयमेंट तक, और वॉर फुटिंग पे जो जो चीज़ें जब जब चाहिए होती हैं वो सब US प्रोवाइड करता है फ्रॉम देयर टैक्स पेयर्स मनी. दैट इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस.
اگر آپ سے کوئی بھی یہ ڈیبیٹ کرے جو کہ لاٹ آف ریپبلکنز آر ڈوئنگ کہ جی ہم مزید اس چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہم دوسروں کی سیکیورٹی کے اوپر خرچ کریں، تو ان کو یہ بتائیں کہ ان کے جو ویوز ہیں وہ فلاڈ ہیں، بیکاز مڈل ایسٹرن کنٹریز آر پیئنگ فار دیئر سیکیورٹی. واشنگٹن ہیپیلی ان کا کلائنٹ بن کے ان سے پیسے لیتا ہے، ان سے ڈالرز لیتا ہے یا ان کی جو بھی کرنسی ہے وہ لیتا ہے، اس کے بعد پیٹرو ڈالر کی شکل میں بہت بڑی سپورٹ لیتا ہے، اور بھی بے تحاشا انویسٹمنٹس کی شکل میں بہت سارا اس کو پے بیک کیا جاتا ہے. اسرائیل از ون ایگزامپل جو کہ اکنامکلی ڈپینڈنٹ ہے آن یو ایس، اور اب مورل بیگیج بھی اس کے ساتھ اکٹھا ہو گیا ہے. تو یو ایس شوڈ کویسچن اٹ سیلف کہ جو بھی مورل بیگیج کی شکل میں چیزیں اٹیچ ہو رہی ہیں اسرائیل کی وجہ سے یو ایس کی آئیڈینٹی کے ساتھ، کیا اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے؟ اور اگر لے کے چلنا ہے تو اس میں ریڈ لائنز کہاں ہیں، کہاں پہ یو آر گوئنگ ٹو اسٹاپ ایٹ، کہ یہاں پر ہماری ڈیموکریسی کی ریڈ لائنز شروع ہوتی ہیں. وی شوڈ اوائڈ گوئنگ ان ٹو سرٹن ایریاز، فار ایگزامپل جینوسائڈ. آپ کے مسلس کی وجہ سے، آپ کے تھاٹ مسلس کی وجہ سے، پیٹریٹس کی وجہ سے، B-52 بامبرز کی وجہ سے اگر مناب میں بچیاں شہید ہوئی ہیں، بے تحاشا انویسٹمنٹ ان اے آئی اور اے آئی کا ملٹری یوز، یہ یاد رکھیں. میں نے بہت ڈیٹیلڈ ویلاگس کئی دفعہ کیے ہیں جس میں لیونڈر جیسے جو پروگرامز ہیں جو کہ لوگوں کو جا کے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے ان کو ڈیٹا دیا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے ان کی کلنگز ہوتی ہیں. فار ون حماس پرسن، ایک حماس ٹیررسٹ کے لیے آپ جو پوری اپارٹمنٹ بلڈنگ اڑا دیتے ہیں، اسی کا ذکر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کیا تھا. سو دے ایگزیکٹلی نو کہ ایکچولی وہاں کیا ہو رہا ہے. صرف اگر پہلی دفعہ جسے ڈریسنگ ڈاؤن کہتے ہیں نتنیاہو کو اگر وہ کیا ہے پبلکلی، تو یہ صرف لپ سروس بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو سپورٹ ابھی تک اسرائیل کو دے رکھی ہے یو ایس نے. دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اب جو سعودی عربیہ، یو اے ای، قطر، بحرین، جتنے بھی مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں جہاں پہ ملٹری بیسز ہیں اور جہاں جہاں ایران نے پھر جواب میں اٹیک کیا یہ کہہ کے کہ ہم تو ان کو اٹیک کر رہے ہیں، ان کو یہ ریئلائزیشن بھی ہوئی ہوگی کہ پھر ہم اتنا پے بھی کر کے اگر اپنے آپ کو سیکیور نہیں کر پا رہے، اور جو یو ایس کی انٹینشنز ہیں، جو پالیسی انٹینشنز ہیں، وہ اصل میں سپورٹ کر رہی ہیں اسرائیل کے ایجنڈا کو، تو یہ تو آپ کے ساتھ ایک کانٹرڈکشن ہو رہی ہے کہ آپ نے اپنے ملک میں ان کو بیسس دے کے ایک ٹیریٹوریل انٹیگریٹی بھی اپنی کمپرومائز کی ہے. یو ڈونٹ نو سی آئی اے کے کور میں وہاں موساد کی پینیٹریشن کتنی ہے، وہاں سے اس سرزمین سے ایران کے خلاف کیا کیا ہو رہا ہو، اور پھر اس کے جواب میں جب ایران آپ پہ اٹیک کرتا ہے تو پھر آپ کو ریسٹرین دکھانا پڑا. یہی وہ ریسٹرین ہے، یہی وہ ریئلائزیشن ہے جو اس وقت بہت سارے ویسٹرن جیو پولیٹیکل اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ دیر از گوئنگ ٹو بی اے سنی کوڈ، دیر از گوئنگ ٹو بی سنی نیٹو اینڈ بلا بلا بلا، بہت سارے نام دے رہے ہیں وہ. R4 ریجنل 4 کی ایک میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میں کس کس نے شرکت کی ہے؟ اس میں قطر، ایجپٹ، سعودی عربیہ اور پاکستان. یہ ریجنل فورس، ان کو R4 کہا جا رہا ہے. ان سب کے فورن منسٹرز جو ہیں انہوں نے ایک میٹنگ کی ہے، اور یہ بالکل انہوں نے پیرلل کی ہے ایسے ٹائم پہ جب ایک طرف سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات ہو رہے ہیں، MOU کے اوپر مزید پروسیڈ کیا جا رہا ہے، ساتھ ہی اس R4 کے پلیٹ فارم سے یہ انڈورس کیا گیا ہے کہ قطر خود یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے لیڈ کیا ہے اس میڈیشن میں اور ہم نے ان کو صرف سپورٹ دی ہے. سو وہ جو سارے کویسچنز ریز ہو رہے تھے کہ ایک تو پاکستان سے وینیو کیوں موو کر گیا، اور دوسرا یہ کہ قطر بیچ میں آ گیا ہے، پاکستان کی ویلیو شاید کم ہو گئی ہے، اس کو جسے کہتے ہیں اٹ ہیز بین میڈ ٹو ریسٹ، کہ بالکل اس کو کلیئرٹی کے ساتھ قطر نے بیان کر دیا ہے. دوسرا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ سعودی عربیہ ہر طرف انگیجمنٹ کر رہا ہے، ایران کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ تو ہے ہی، چائنا کے ساتھ بھی کر رہا ہے، اور مزید ویسٹ ایشیا میں جہاں جہاں ڈیورسیفیکیشن ہو سکتی ہے وہ کر رہا ہے. ترکی بڑا امپورٹنٹ ملک ہے، نیٹو کا ممبر بھی ہے، ایمرجنگ مڈل پاور ہے، اور یہ یاد رکھیں پاکستان ایگزیکٹلی مڈل پاور کی ڈیفینیشن پہ پورا نہیں آتا. وی آر ہیڈنگ ٹورڈز دیٹ. جو باکسز ٹک کرنے ہوتے ہیں جو آپ کو مڈل پاور بناتا ہے، ابھی اس میں ہم نے ایک دو باکسز ٹک نہیں کیے، لیکن بہرحال ہمارا پوسچر وہاں تک پہنچ گیا ہے. بٹ
ایکڈیمکلی اسپیکنگ IR کی لینگویج میں وی آر ناٹ یٹ اے مڈل پاور. اس وقت جو ریلیونٹ مڈل پاورز ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ایجپٹ ہے، وہ سعودی عربیہ ہے، وہ کویت ہے، بحرین ہے، قطر ہے. یہ سارے ملک جب اکٹھے ہو رہے ہیں اور اگر مڈل پاورز کا ایک بنچ اکٹھا ہو کے سیکیورٹی الائنس بنا لیتا ہے، اور اگر اس کے کور میں پاکستان جیسا ملک، چاہے آپ اس کو جو بھی نام دے دیں، جو کہ ابھی مڈل اسٹیٹ ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ نیوکلیئر ڈیٹرنس رکھتا ہے، اگر وہ ان سب کے سینٹر میں ان کو کنیکٹ کر رہا ہے، دس مینس کہ یہ ایک طرح سے اسلامک بلاک کی نیوکلیئر ایج کا سٹارٹ ہے. And I'm saying this with a lot of caution. Why? Because it doesn't mean کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا نیوکلیئر پروگرام کہیں ٹرانسفر کرے گا. پاکستان کا جو امبریلا ہے کہ پاکستان کے پاس نیوکلیئر پاور ہے، سب اس کے انڈر اکٹھا ہونا چاہیں گے، اور اسی لیے سعودی عربیہ نے بڑی اسمارٹ موو کی، اس نے فوراً ہی ہمارے ساتھ پیکٹ سائن کر لیا. Now all the countries جن کا میں نے ابھی نام لیا ہے، یہ سب چاہیں گے کہ کم از کم سمبولکلی ہم ایسا جیسچر دیں کہ اب ہم US ریلیٹڈ جتنی بھی ہماری سیکیورٹی امبریلا تھی، ہم اس سے وی آر گوئنگ اوے، وچ ڈز ناٹ مین کہ ان کے US کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے. لیکن جو کرنٹ ارینجمنٹ ہے جس میں سیکیورٹی پرووائڈ کرنا USA کا کام تھا، جو اس نے نہیں کی، اس سب سے ایک بالکل ڈفرینٹ سیکیورٹی امبریلا اور آرکیٹیکچر آپ کو آنے والے ٹائم میں ملے گا. یہ جو R4 کی کانفرنس ہے اور اس کا جو میمورینڈم آیا ہے اور اس کا جو لینگویج اگر آپ پڑھیں تو اٹ از ویری بیوٹیفلی کرافٹڈ. اٹ از اے میسج کہ مڈل ایسٹ کے اندر GCC کا ٹائم شاید ختم ہو گیا ہے. GCC میں بہت رکاوٹیں تھیں، کبھی بھی ایک وائس کے ساتھ وہ واشنگٹن کو اپروچ نہیں کر سکے. میں نے اس پہ بھی ویلاگ کیا تھا کہ کیسے بہت سارے ایسے ملک ہیں GCC میں جو سیپریٹلی واشنگٹن کو اپروچ کرتے ہیں، اور اگر یہ ایز ون فورس اپروچ کریں تو بہت ساری چیزیں واشنگٹن سے منوا سکتے ہیں. لیکن کیونکہ ان میں کریکس تھے تو انہی کریکس کو ایکسپلوئٹ کرتے ہوئے اسرائیل یہاں تک پہنچا کہ کچھ سے ابراہیم اکارڈ سائن کرا لیے گئے اور کچھ سے ابھی تک نہیں ہوئے. سو وہ GCC کا اور OIC کا اور عرب لیگ کا جو امبریلا ہے، دیٹ واز مور آئیڈیالوجیکل. ہم جا رہے ہیں سیکیورٹی پیراڈائم میں، اور وہ سیکیورٹی پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے فرام ویسٹ ٹو ایسٹ. اور اس میں چائنا، یہ یاد رکھیے گا کہ چائنا ایک بہت سائلنٹ پارٹنر ہوگا، بیک گراؤنڈ میں رہے گا، فور فرنٹ پہ کبھی نہیں آئے گا، بیکاز وہ اس کی ایک اسٹریٹجک تھنکنگ ہے، اس کی کوئی اور ریزن نہیں ہے. دس از ہاؤ چائنا آپریٹس. تو یہ جو اتنا بڑا شفٹ اس وقت میں صرف R4 کی میٹنگ کی شکل میں دیکھ رہی ہوں، آئی تھاٹ اٹس بیٹر ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. باقی تو جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ آپ سب لوگ TV پہ دیکھ ہی رہے ہیں. اور اگر میں اس میں جو، کیونکہ یہ کائرو میں ہوئی ہے R4 کی میٹنگ، تو جو پریزیڈنٹ CC ہیں، اگر میں ان کی آپ کو اسٹیٹمنٹ پڑھ کے سناؤں، اور جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے بعد میں، تو اس میں کن چیزوں کی بات ہو رہی ہے؟ اس میں ایک تو ڈی ایسکلیشن، کہ یہ جو سارا وار لائک سینیریو ہے اس کو ختم کیا جائے، اور اس کے علاوہ ریجنل سیکیورٹی، انرجی مارکیٹس، انٹرنیشنل میریٹائم روٹس اینڈ گلوبل سپلائی چینز. اس میں کوآپریشن کی بات ہوئی ہے، وچ مینس کہ میں نے جو آپ کو کہا ہے کہ ایک نیا پیراڈائم آپ کو نظر آئے گا. اور IR کے لوگ جانتے ہیں کہ پیراڈائم مینس ناٹ اے سنگل فینومینا، یہ بہت بڑا شفٹ ہوتا ہے ان مینی ڈائریکشنز. ایک اور ایسا کویسچن جو تقریباً ہر کوئی پوچھ رہا ہے کہ وائی پاکستان، اور اسی میں جو کچھ آؤٹلیٹس ہیں، نیوز آؤٹلیٹس ہیں، ان کے جو انالسٹ ہیں، وہ آف کورس پاکستان کی وہی نیگیٹو فریمنگ لے کے چل رہے ہیں جو 90s سے افغان جہاد سے لے کے ابھی تک ہمارے ساتھ اٹیچ کی گئی ہے. اور کئی لوگ ہیں جو پریز بھی کر رہے ہیں، اور کئی لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ وٹ ایور دا سچویشن، ابھی پاکستان جو ہے وہ اپنی ڈپلومیٹک ڈیٹرنس بھی ہمیں دکھا رہا ہے کہ وہ یہ سب کر سکتا ہے. اور قطر کا یہ کنفرم کرنا کہ پاکستان از لیڈنگ، دس از ڈیلیبریٹ، بیکاز کئی لوگ، کئی ویسٹرن اینالسٹ جو کہ بہت بائسڈ لکھتے ہیں، میں نام کسی کا نہیں لینا چاہ رہی، وہ ایک خاص لینس سے پاکستان کو اس لیے دیکھتے ہیں بیکاز وہ ایسے تھنک ٹینکس میں بیٹھے ہیں جو فنڈڈ ہی ایسی لابیز کی طرف سے ہیں جو اینٹی پاکستان ہیں. سو جب آپ کو بیک گراؤنڈ پتہ ہوتی ہے رائٹر کی یا انالسٹ کی، تو اٹس ویری ایزی ٹو کنکلوڈ کہ یہ کہاں سے، کس لینس سے دیکھ کے کیسے لکھ رہا ہے چیزوں کو، کتنا ریئلسٹک لکھ رہا ہے اور کتنا کمپرومائزڈ رائٹنگ ہے. یہ اس میں ایک جو کور آئیڈیا ہے کہ مڈل پاور کا رول ایک دم سے ایک ایسا ملک جس کی نہ تو اکانومی بڑی ہے، نہ وہ سائز میں کوئی بہت بڑا ملک ہے، نہ اس کی کوئی بہت بڑی ملٹری ہے، وہ کیسے اتنا ریلیونٹ ہو گیا.
اس پہ بہت ڈیبیٹ ہو سکتی ہے ایکیڈیمکلی بھی، تھیریز کے ساتھ، لیکن اگر یاد رکھا جائے صرف 2-3 پوائنٹس کو تو اس کا جواب دینا بہت آسان ہے. پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کی چائنا کے ساتھ انگیجمنٹ جو ہے وہ بہت نئی نہیں ہے. ماؤ اور نکسن کی جو ڈپلومیسی تھی جس کا 1971 میں اکثر لوگ ذکر کرتے ہیں، ایون اس سے پہلے بھی پاکستان چائنا کے ساتھ انگیج کر رہا تھا. تو پاکستان نے آج تک چائنا کے ساتھ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ بنائی ہے، اٹ ہیز گاٹن یوز ٹو اٹ، کہ کبھی اس پہ بہت پریشر آئے گا تب آپ کو شاید آپٹکس میں تھوڑی سی چیزوں کو سلو ڈاؤن کرنا پڑے، لیکن پاکستان نوز کہ چائنا کے ساتھ جو پارٹنرشپ ہے، جو تعلق ہے، وہ اتنا اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ ہے کہ اس کو گیو اپ نہیں کیا جا سکتا. تو جب ایک اسمال پاور جس کی اکانومی میں نے کہا بہت بڑی نہیں ہے، کوئی بہت بڑی ملٹری بھی نہیں ہے، اور وہ انٹیگریشن کے ذریعے سے، ناؤ دس انٹیگریشن کین بی ان مینی فارمس، وہ اپنے ساتھ کچھ ایسے پورٹ فولیوز اٹیچ کر لے جو دنیا میں بہت ریلیونٹ ہیں. تو امیجن ون سچ پورٹ فولیو از چائنا. اور پاکستان کی چائنا کے ساتھ جب انٹیگریشن ہوئی، اس کا رزلٹ آپ نے پچھلے سال مئی میں جو 4 days وار ہوئی اس میں آپ نے اس کا عملی مظاہرہ دیکھا. ہم نے بھی دیکھا، پوری دنیا نے بھی دیکھا. اٹ واز اے لاؤڈ میسج کہ جو ریلیونس ہوتی ہے اس کے لیے کسی ڈیفینیشن پہ پورا اترنا ضروری نہیں ہوتا، آپ اسے کوائن بھی کر سکتے ہیں، آپ اسے کریٹ بھی کر سکتے ہیں. سو وی ہیو کریٹڈ آر ریلیونس ان دا ورلڈ بائی انٹیگریٹنگ آر سیلوز. ہماری جو اسکل ہیں، ہمارا جو مسل سسٹم ہے، ہماری جو ملٹری مائٹ ہے، اس سب کو ہم نے انٹیگریٹ کیا ہے وتھ چائنا، اور اس کا جو رزلٹ آیا ہے ایوری بڈی ہیز سین اٹ. دوسرا اس کا کور آئیڈیا یہ ہے کہ آپ وہ انٹیگریشن بھی ڈائیورسیفائی کرتے جائیں. اب جس طرح پاکستان کی اٹیچمنٹ وتھ سعودی عربیہ از ناٹ نیو. ہم 2015-16 میں بھی ان کو گائیڈ کرتے رہے ہیں کہ یہ حوثیز کے مسئلے کو، یمن کے مسئلے کو کیسے ایڈ کرنا ہے. ہم ایکٹیو کامبیٹ میں ان کے ساتھ نہیں گئے، لیکن ہم ایڈوائزری پوزیشن میں رہے ہیں، ہم ٹریننگ میں ان کے ساتھ رہے ہیں. نیوٹرل ہم کبھی نہیں رہے. Anyone who says کہ Pakistan has been neutral in this conflict or that conflict, it's wrong. Neutrality doesn't exist in IR or in, for that matter, in any case. آپ کو سائڈز لینی ہوتی ہیں اور پاکستان نے ہمیشہ لی ہیں. جو اس کو اسٹریٹجک ایمبیگوٹی کہتے ہیں، that era is over. Why? Because 1945 کے بعد جو ایک بگ پاور کانسیپٹ آیا تھا کہ بہت بڑی کوئی اسٹیٹ ہونی چاہیے، بہت بڑا اس کا ملٹری بجٹ ہونا چاہیے، اس کی اکانومی بہت بڑی ہونی چاہیے، اس میں پاپولیشن کا بھی ایک ڈویڈنڈ آپ ڈال لیں، تو اس پہ جو کنٹریز پورے اترتے تھے انہوں نے ابھی تک یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اکیلے کسی کانفلکٹ کو نہ سالو کر سکتے ہیں نہ کروا سکتے ہیں، بلکہ جو فار ایور وارز ہیں انہوں نے تو یہ پروف کیا ہے کہ ایسی پاور، جب اتنی بڑی پاور اکٹھی ہو جاتی ہے اور دنیا یونی پولر ہو گئی، صرف اکیلا اسی کا راج رہ گیا یعنی کہ امریکہ کا، تو اس کے بعد جو دنیا میں تباہی آئی ہے وہ اسی پاور کی وجہ سے آ رہی ہے. تو جو بیلنسنگ ایکٹ ہے اس کے لیے ایک چھوٹی سی اسٹیٹ بھی کئی دفعہ بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. مثال آپ کے سامنے ہے پاکستان کی اور ایران کی. سو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ڈبیٹ کہ پاکستان کیسے اتنا ریلیونٹ ہوا. اور اپنے سارے وی لاگس میں آہستہ آہستہ آپ کو اسے انفولڈ کرتی رہوں گی، بیکاز اٹس اے ویری کمپلیکس ڈبیٹ. اس کو 1 یا 2 وی لاگس میں کسی ایسے کی طرح سمرائز نہیں کیا جا سکتا. بٹ دس از جسٹ ون ایگزامپل کہ ہم نے اپنی ریلیونس کیسے اسٹریٹجکلی پلیس کی ہے واشنگٹن میں. اور جو لوگ اس چیز کو بہت کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ پرسنل ریلیشن شپس ہیں ٹرمپ کے ساتھ اس وقت کی گورنمنٹ کے یا فیلڈ مارشل عاصم منیر کے، یاد رکھیں پرسنل ریلیشن شپس ہی کام آتے ہیں. اسٹیٹ کرافٹ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ہر لیول پہ بزنسز میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اکانومیز بھی فلرش ایسے ہی کرتی ہیں جب آپ کے کچھ پیکٹس پرسنل بیسس پہ ایسے ہو جاتے ہیں جو آپ کو لانگ ٹرم میں جا کے ڈیلیور کرتے ہیں، اور پھر آپ یاد کرتے ہیں کہ یہ فلاں سال میں فلاں وقت میں کیونکہ ان 2 لیڈرز کی آپس میں بہت دوستی تھی تو یہ معاملہ سائن ہوا تھا، اور آج ہم اس کے ڈویڈنڈس جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. سو نتھنگ از آؤٹ آف باؤنڈس ان IR. یا جب آپ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس جو کارڈ بھی ہوتا ہے اس کو پلے کرنا ہوتا ہے، اور اس کو پلے کرنا چاہیے ان مائی اوپینین. دس از آل فار ٹوڈے. یہ جو ڈیٹرنس تھرو انٹیگریشن کا فارمولا ہے
یا یہ جو میں نے ٹرم کوائن کی ہے کہ آپ کیسے انٹیگریٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو، جس میں آپ کی پوسچرنگ بالکل بگ پاور کے برابر کی ہو جاتی ہے، اس کو میں مزید ایکسپلین کروں گی. ٹل دین جو سگنلز دیکھنے والے ہیں وہ یہ ہیں کہ مس انفارمیشن آپ کو اگر کہیں سے مل رہی ہے اس کو ویریفائی ضرور کریں. A lot of people are sending me emails کہ اسٹریٹ آف ہرموز از کلوزڈ اگین، اور وہاں سے تو ویسلز نہیں گزر رہی، اور یہ ایم او یو تو اسٹینڈ نہیں کر رہا. اور اس کے بعد جب میں فٹ نوٹس میں دیکھتی ہوں کہ انہوں نے وہ چیزیں کہاں سے کاپی کی ہیں اور مجھے بھیج رہے ہیں، تو وہ جیروسلم پوسٹ ہوگا یا وہ ہارٹس ہوگا یا پھر وہ انڈیا کا ڈپلومیٹ ہوگا. تو یہ یاد رکھیں کہ آپ جہاں کا بھی آرٹیکل پڑھ رہے ہوں، جس ملک کا بھی، جس رائٹر کا بھی، ایک دفعہ اس کی بیک گراؤنڈ ضرور پڑھ لیں. اس سے آپ کم از کم مس انفارم نہیں ہوں گے یا ڈس انفارم نہیں ہوں گے. اور اس وقت موساد اور سی آئی اے کا بھی ایک ونگ، ایون پینٹاگون میں ڈویژن ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیل نہیں ہونی چاہیے، مارکو روبیو سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیل نہیں ہونی چاہیے، پیٹ ہیگسیت بھی اسی کیمپ کے ہیں، اور پینٹاگون میں سی آئی اے کے جو ہیڈ ہیں اس وقت وہ بھی اسی کیمپ میں ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ ڈیل نہ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل سسٹم میں بہت پینیٹریشن ہے اسرائیل کی، وہ اپنے پیک پہ ہے. تو اس وقت جب تک یہ 60 days نہیں گزرتے، کوئی ٹیکنیکل لیول کی جو ڈسکشنز ہیں اس کے بعد اس کے ڈویڈنڈ سامنے نہیں آتے، یہ ایک کانسٹنٹ پروسیجر یا پروسیس رہے گا جس میں ڈس انفارم کیا جائے گا لوگوں کو، غلط پرسیپشنز فلوٹ کیے جائیں گے. جس کو لبرل میڈیا کہتے ہیں، ٹرمپ یعنی کہ CNN ہے، وہاں کا CBS ہے، اس پہ آپ کو ایسے پوائنٹ آف ویوز ملیں گے جو کہ اینٹی ریپبلکن ہوں گے، بیکاز یاد رکھیں یہ ان کی اندرونی لڑائی بھی ہے. ڈیموکریٹس نہیں چاہیں گے کہ کوئی ایسا لیگیسی مومنٹ اس MOU کے پورے ہونے کی شکل میں ٹرمپ کو ملے، کیونکہ الیکشنز آ رہے ہیں. سو کیپ یور آئیز اوپن. دس از دا وے ٹو ڈو دا انالیسز اینڈ دس از دا وے ٹو انڈرسٹینڈ کہ اصل میں چیزیں کون کیسے فریم کر رہا ہے. سی یو نیکسٹ ٹائم.